सूबाई वजीर शजील मेमन कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पिछले चंद दिनों में जो इवेंट्स हैं उस पर कुछ बातचीत करनी है और ख़ास तौर पर जो कल 15वीं बरसी थी यौम शहादत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, हर साल की तरह पूरे पाकिस्तान भर से लाखों की तादाद में पीपल्स पार्टी के पैरोकार, जनरल पब्लिक, जाले जिस तरह गढ़ी खुदा बख्श में हाजिरी देते हैं और बीबी शहीद के साथ अकीदत का और एहतराम का जो सबका एक रिश्ता है उसमें सब लोग शरीक होते हैं। तो कल भी आपने देखा कि लाखों की तादाद में पूरे पाकिस्तान से लोग वहां शरीक हुए और कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो तारीखी खिताब किया उसमें उन्होंने पूरे मुल्क भर की सियासी सूरत हाल, सैलाबी सूरत हाल और एज ए कामयाब तरीन फॉरेन मिनिस्टर जो उन्होंने इस वक्त पूरी दुनिया के जो दौरे किए हैं और जो हालात इमरान खान की हुकूमत पैदा करके आई थी, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को आइसोलेशन पर लेकर आए थे ये लोग, पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो चुके थे। हमारे करीबी दोस्त ममालिक उनसे भी नाराजगियां उनकी शुरू हो गई। वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6-7 महीनों में फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उन तमाम चीज़ों को, उन खलाओं को पुर किया और उन तमाम मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर किए। क्योंकि आप नहीं इस तरह हो सकता कि आप एक कामयाब एटमी मुल्क हो और पूरी दुनिया से आपकी नाराज़गी हो, किसी से आपकी बातचीत ना हो। तो बहुत ही तारीखी उनका खिताब था और उसके बाद उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो रोल था फॉर डेमोक्रेसी, जमहूरियत के लिए, जिसमें मैं शुक्रगुजार हूं तमाम मीडिया का भी। मीडिया ने वो तमाम उनकी जमहूरी जदोजहद को जिस तरह अक्कासी की वो भी काबिल तारीफ है। दूसरी बात जिस पे मैं आना चाह रहा हूं वो चंद दिनों से कुछ खबरें चल रही हैं कि वीट के हवाले से कि आटे के रेट जो हैं वो मार्केट में बढ़े हुए हैं। ये बात हम पहले भी कर चुके थे, मैं दोबारा भी रिपीट कर रहा हूं कि मार्च के महीने तक हुकूमत सिंध ने गंदम जो है वो अपनी सही मिकदार में परचेज की हुई है और उस गंदम जो कि जिसमें सब्सिडी दी हुई है अवाम को आज भी 65 रुपये फी किलो आटा वो फराहम किया जा रहा है। इस मद में सिंध भर में कुल 1100 स्टॉल्स जो हैं वो लगाए गए हैं, जो कि मुख्तलिफ स्टॉल्स की सूरत में, मोबाइल वैन्स की सूरत में और उन दुकानों की, उन सब जगहों की एड्रेस हमने अखबार में छापी थी। अगर कुछ लोगों ने नहीं उसको पढ़ा तो हम दोबारा भी उसको तशहीर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरी गुजारिश होगी आवाम से कि जो हुकूमत सिंध ने जो बिलियंस ऑफ रुपीस की, अरबों रुपए की जो सब्सिडी दी है और वो आपके लिए वो आटा रखा गया है जो कि 65 रुपये फी किलो है, वो आप उधर से ही परचेज करें। आप अवॉइड करें कि बड़े बड़े स्टोर से और बड़ी बड़ी दुकानों से अगर आप आटा लेने जाएंगे तो डेफिनेटली वो मार्केट से गंदम परचेज करते हैं और वो मार्केट कुछ मिल ऐसी जो मार्केट से परचेज करती हैं और फिर वो मुख्तलिफ स्टोर्स पर रखवाती हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध फराम करे वो आज भी 65 रुपये फी किलो है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में वाहिद सूबा है सूबा सिंध जहां पे 65 रुपये फी किलो जो है वो आटा दिया जा रहा है और ये फराहमी आज तक जारी रहेगी जब तक हम गंदम की नई प्रोक्योरमेंट ना कर ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई क्राइसिस नहीं है सिंध में। अगर कुछ जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने मुख्तलिफ डीसीज को भी कहा है कि अगर कुछ लोग ओपन मार्केट में गंदम के रेट बढ़ा रहे हैं और उस गंदम को जो प्राइवेट दूसरी मिल्स हैं वो उसको फिर बेच रही हैं, कुछ स्टोर्स पर रखवा रही हैं उसके प्रोसेस के बाद, तो बराए मेहरबानी उससे अवॉइड करें। जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो भले बड़े स्टोर से जाके खरीद ले, लेकिन गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो एक वादा है 65 रुपये फी किलो, उस पर हम आज भी गंदम फराहम कर रहे हैं। कहीं से कंप्लेंट्स हों तो फूड मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी फूड, इन सब के भी हमने नंबर्स पहले भी दिए थे, फिर हम कल कोशिश करके उसको फिर दोबारा एक दफा तशहीर कर देते हैं ताकि आवाम को पता हो कि जी कौन कौन से स्टॉल्स हैं सिंध भर में जहां से 65 रुपये फी किलो गंदम ये आटा जो है
وہ مہیا کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی آپ کے گوش کے نظر لانا تھا. تیسرا، کل جو کراچی میں انسیڈنٹ ہوا پولیس کا اور اس میں ایک نوجوان شہری بیچارہ اس کا قتل ہوا، تو وزیر اعلیٰ سندھ نے فوری طور پر اس میں نوٹس لیا اور اس نوٹس کے بعد ان لوگوں کو جو بھی ملوث اہلکار تھے ان کو گرفتار کیا گیا. یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت، جو کہ جب بھی کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو چاہے وہ زیادتی کرنے والا کوئی بھی ہو، بغیر کسی رنگ و نسل کے اس پہ ایکشن لیتی ہے، اور وہ انہوں نے سی ایم صاحب نے ایکشن لیا اور کوئی بھی اس کو بھی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. کل میں دیکھ رہا تھا چند لوگ پی ٹی آئی کے اس پہ بھی بیان بازیاں کر رہے تھے اور سیاست کرنے کی کوشش کر رہے تھے. وہ شاید بھول گئے کہ سانحہ ساہیوال جو تھا، جس میں معصوم بچوں کے سامنے ان کے والدین کو جس طرح شہید کیا گیا، اور وہی عمران خان کی پی ٹی آئی کی حکومت تھی جنہوں نے تمام لوگوں کو، ان پولیس اہلکاروں کو جنہوں نے اس واقعے میں ملوث تھے، ان کو نہ صرف ان کی مدد کی بری ہونے میں، اور آج دن تک ان لوگوں کو انصاف نہیں ملا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کسی قسم کی کوئی رعایت دینے کی کسی کو موڈ میں نہیں ہے. جس نے بھی غلطی کی ہے اس کو اس کی سزا ملے گی. انسان کی جان کی قیمت سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو اس میں سندھ حکومت کی جو پالیسی وہ کلیئر تھی. پی ٹی آئی بھلے الزامات لگاتی رہے، ان کا کام ہی ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بیچ میں لاہور کے بھی سانحے پہ لاہور کے بھی جو چیف منسٹر کو نو کانفیڈنس کا جو تھا سلسلہ، اس میں پی ٹی آئی نے غلط الزامات لگائے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پر، پیپلز پارٹی کے وزراء پر، حالانکہ کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، نہ ہی یہ نو کانفیڈنس کی موو تھی. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کا پرانا وتیرہ ہے وہ پی ٹی آئی نے وہ کیا. حالانکہ خرید و فروخت ممبران کی اس کی شروعات ہمیشہ عمران خان اور پی ٹی آئی نے کی ہے. اور اگر آپ کو یاد بھی ہوگا، جعلی طریقے سے اقتدار میں آیا، جس طرح یہ شخص جعلی طریقے سے لوگوں کی گود میں بیٹھ کر اقتدار میں آیا. اور پھر میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا حضرت علی کا قول کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. یہی عمران خان، آپ کو یاد ہوگا کہ جس کو اپنا ڈیڈی سمجھتا تھا، جو ہے وہ برا بلا بول رہا ہے. یہ وہی عمران خان ہے جس نے اس کو جہاز کی ٹکٹیں لے کے دی، جس نے اس کے ممبران جہاز میں خرید و فروخت کی، جس نے اس کے گھر کے بجلی کے بل بھرتے تھے، اس کے گھر کا کھانا بھی جو ہے جو اس کے اے ٹی ایم دیتے تھے ان کے خلاف اس نے کیا کیا. تو یہ ایک احسان فراموش شخص ہے عمران خان. یہ وہ شخص ہے جو اس وقت اس ملک کے لیے ایک ناسور کا کردار ادا کر رہا ہے. ملک کی معیشت آج ایک برے حال میں ہے، اس کو مانتے ایک پریشر میں ہے، لیکن یہ ریکور ہو سکتی ہے. لیکن اس معیشت کی کو اس نہج پہ پہنچانے میں صرف اور صرف ایک شخص اس کا ذمہ دار ہے، اس کا نام ہے عمران خان نیازی. کیونکہ اس نے اپنی نہ ہی کوئی تیاری تھی، اور اب وہ مانتا بھی اپنے انٹرویوز میں کہ ہمیں تو تیاری تھی نہیں. اگر جس ایک اناڑی شخص کو تیاری نہیں تھی تو اس نے اس کو اپنے ملک کا 3.5 سال وزیر اعظم بنا دیا، پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیا اس جیسے نااہل اور جاہل شخص کو بٹھا کر وہاں پہ. اور اس نااہل اور جاہل شخص نے جس طرح روزانہ کی بنیاد پہ، آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کبھی اسٹیٹ بینک کے گورنرز چینج ہو رہے تھے، کبھی فائنانس منسٹرز چینج ہو رہے تھے، کبھی پوری فائنینشیل ٹیمز چینج ہو رہی تھیں، کوئی تجربہ نہیں تھا. اور خود اپنے انٹرویو میں کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم آئی ایم ایف میں بہت لیٹ گئے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ایک تجربہ تو کر لیا، اس تجربے سے آج ہوا کیا کہ ملک کی معیشت اس وقت کسی پریشر پہ ہے، جس کو واپس ریکوری ہم سب کی ذمہ داری ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے، کاروباری شخصیات کی ذمہ داری ہے. ہم سب کو ذمہ داری ہے کہ اپنے اس ملک کی معیشت کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے ہم ہر اس اقدام وہ کریں جو کہ ہمارے لیے بہتر ہے. لیکن اس کا ذمہ دار جو شخص تھا وہ وہی تھا عمران خان نیازی، جو زبردستی گھس بیٹھیا، آ کے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا. اس کا شوق پورا کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں دی گئیں. وہی عمران خان نیازی فرماتا ہے احتساب ہونا چاہیے،
اور نیب تو میرے انڈر تھی نہیں. اسی شخص کے انڈر نیب تھی. روزانہ کی بنیاد پر ٹاک شوز میں اس کے منسٹرز نام لیتے تھے, جی فلانا گرفتار ہونے والا ہے, 2 دن کے بعد وہ سیاستدان گرفتار ہو جاتا تھا. یہ خود تقریروں میں بولتا تھا جی فلانے کے ثبوت میرے پاس آ گئے, وہ گرفتار ہونے والا ہے, 2-4 دن کے بعد وہ بندہ بھی گرفتار ہو جاتا تھا. تو اس شخص نے نیب کو اپنی انگلیوں پہ نچایا. عمران خان نے نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یوز کیا. عمران خان نے نیب کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا, اور اس مقاصد میں اس کے ساتھ ساتھ ایک سابق جج بھی موجود تھے. قانون کی دھجیاں اڑائی گئی تھیں. مجھے یاد ہے کہ الیکشن سے پہلے 2018 کے الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب عمرے پہ جانے کا ان کو شوق تھا. اچھی بات ہے عمرہ کریں. ان کے ساتھ ایک دوست ان کا ساتھ شامل تھا جو ساتھ جا رہا تھا, اس کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں تھا, اور فون پر ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نام نکل گیا. جی وہ بندہ ایئرپورٹ پہ تھا اور پتہ نہیں کون سی گیدر سنگھی تھی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, اور وہ فون پہ 15-20 منٹ میں اس شخص کا نام ECA سے نکل گیا, وہ ساتھ چلا گیا. بس اس ملک میں قانون کی آئین کی دھجیاں جو عمران خان نے اڑائی اور آج دن تک اڑاتے جا رہے ہیں. 3-4 دن پہلے بھی صدر عارف علوی صاحب کا ایک انٹرویو ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی جس کو عمران خان آج کل سارا دن تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, جن صاحب کو, بولے جی انہوں نے ہماری الیکشن میں بڑی مدد کی, انہوں نے ہماری الیکشن میں جو ہے وہ سینٹ میں بڑی مدد کی. یہ شخص خود کہتا تھا کہ جی میرے پاس نہ سینٹ میں نمبر پورے تھے نہ اسمبلی میں نمبر پورے ہوتے تھے, تو میں کسی کو بولتا تھا کہ جی میری مدد کریں. تو جو یہ ساری جتنی چیزیں یہ بتا رہا ہے, کوٹ کر رہا ہے, ساری غیر قانونی غیر آئینی چیزیں, اور عمران خان مان رہا ہے کہ اس نے غیر قانونی غیر آئینی چیزیں کی ہیں. آج جو یہ لوگوں کو کہتا ہے کہ جی نیب میرے بس میں نہیں تھی, نیب تو میں کہتا ہوں کہ نیب اس ملک میں صرف مخالفوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوئی اور عمران خان کے ناجائز چیزوں کو جائز کرنے کے لیے استعمال ہوئی, اور میں اس کو پروف کے ساتھ ایویڈنس کے ساتھ کسی بھی گریٹ ڈیبیٹ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ جتنے بھی میگا کرپشن اسکینڈلز تھے, جس میں BRT, KPK, ملم جبا, یہ ساری چیزیں تھیں, جس میں ان کی اپنی رپورٹ ٹیم, مجھے گھڑی گھڑی دہراؤں گا, مجھے پتا ہے کہ یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں, لیکن 7 ارب روپے کے کک بیکس چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم خیبر پختونخوا کی رپورٹ تھی. پشاور ہائی کورٹ نے ججمنٹ دی کہ جی اس کے اوپر مقدمہ کرے FIA اور نیب, اور پھر سپریم کورٹ سے کس نے اس کو بچایا. اور میں کہتا ہوں اب وہ سارے پریشرز نہیں ہیں. اب اگر ملک آئین اور قانون کے دائرے میں چلے گا تو جو بھی اس کو جس طریقے سے اس کو بچایا گیا وہ سارے مقدمات سامنے آنے چاہیے. عمران خان, اس کی خیبر پختونخوا کی حکومت, یہ سارے کے سارے جیلوں میں نظر آئیں گے آپ کو. جو کیبنٹ میں بیٹھ کے عمران خان نے مس یوز آف اتھارٹی کی ہے اور نیب قوانین پہ بولتے رہے. عمران خان نے نیب قوانین تبدیل کیے سب سے پہلے, اور کون سے تبدیل کیے کہ جی کیبنٹ میں جو ڈیسیجنز ہیں اس کو امیونٹی حاصل ہو نیب سے. یہ عمران خان نے کیا, کسی اور نے نہیں کیا. جب عمران خان 3.5 سال کے اس کے آخری 5-6 مہینے تھے تو اس کو پتا تھا کہ میں نے ساری غیر قانونی غیر آئینی کام کیے ہیں, تو ان تمام غیر قانونی غیر آئینی چیزوں کو میں نیب کے اس دائرے سے بچنے کے لیے ان کو شیلٹر دوں. اور شیلٹر کیا جو اس نے وہ ترمیم کی عمران خان نے, جس میں اس کا ذاتی بچاؤ تھا, کیونکہ اس میں جتنے بڑے اسکیمز تھے, چاہے وہ چینی کی ایک امپورٹ ایکسپورٹ ہو, چاہے وہ گندم کی امپورٹ ایکسپورٹ ہو, چاہے کھاد یوریا, جتنے بھی انہوں نے کمبائنڈ کوآپریٹ کرمنل جسے کہتے ہیں نا, یہ بڑے بڑے فراڈ اور یہ کرپشن کے کام کیے, اس سب میں اس نے کیا کیا, کیبنٹ کو استعمال کیا, اور پھر کیبنٹ سے وہ بلینکٹ اپروول لینے کے لیے اس نے نیب میں وہ ترمیم کی, جس میں اس کو, اس کی ذات کو, اس کے ان چند وزراء کو جو کہ اس کے ساتھ اس کے کرپشن میں ملوث تھے, ان کو ایک شیلٹر حاصل ہو. تو یہ سارے کام عمران خان نے کیے ہیں, جو کہ اب یہ کام جو ہے اب وہ چیزیں ان کو قانون کے دائرے میں لانا لازمی ہے. عمران خان کو اس طرح بچایا نہیں جا سکتا. یہ آسمان سے اترا ہوا کوئی شخص نہیں ہے, یہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے کہ جی جس کو یہ انٹچبل ہو جائے. ہر غلط کام میں عمران خان کو اب ملوث پایا جائے گا. میں کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں کوئی ایک جماعت نہیں ہے جس نے اسرائیل سے یا بھارت سے چندے لیے ہوں اپنے ملک میں سیاست کے لیے, اپنے ملک میں سوشل میڈیا چلانے کے لیے. اسرائیل اور بھارت سے چندے ان لوگوں نے لیے, جس کے ثبوت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی ججمنٹ میں دے دیے. اب اس ججمنٹ کے بعد کیا ایسی وجہ ہے کہ یہ شخص ابھی بھی قانون سے بچا ہوا ہے, اور کون سا پاور ہے جس کو آج دن تک قانون سے بچا رہا ہے. اس کے علاوہ
توشہ خانہ کے کیس، توشہ خانہ کا سب سے بڑے ڈاکو تو عمران خان خود نکلا. وہ گھڑی چوری کی چیزیں میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں، لیکن یہ گھڑی چور شخص کو جو کہتا کہ میں ایماندار آدمی ہوں، دیانتدار آدمی ہوں، اس نے گھڑی تک نہیں چھوڑی، اس نے قالین تک نہیں چھوڑے، اس نے جویلری تک نہیں چھوڑی. وہ کس سے چھپے ہوئے ہیں؟ اور وہ جو ان کی گوگی صاحبہ تھی، لے آئے واپس اس کو پاکستان میں. آج بھی گوگی صاحبہ ملک سے فرار ہے کیونکہ وہ ان کی لاڈلی ہے. اور گوگی کس کی فرنٹ مین تھی؟ سب کو فرنٹ پرسن تھی، سب کو پتا ہے کہ اس وقت کی فرسٹ لیڈی کی فرنٹ پرسن تھی. جس طرح پنجاب کے کاروبار چلتے تھے، آج بھی کہتے ہیں کہ گوگی کی وہاں سے پرچی آتی ہے، پیسے دبئی ٹرانسفر ہوتے ہیں اور ان پرچیوں سے جو ہے سارا کام چل رہا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے جو سیلاب متاثرین کی بات ہے، سیلاب متاثرین کی جو چندے کے پیسے ہیں جو اس کے اکاؤنٹ میں، فوری طور پر فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے اس اکاؤنٹ کو سیز کرے اور وہ پیسے ضبط کر کے سیلاب متاثرین کے جو پرائم منسٹر کا فنڈ ہے اس میں ڈالے جائیں، تاکہ ان سارے پیسوں سے جو ہے ان غریب مسکین جو لوگ اس وقت مشکلات میں ان کی مدد کی جا سکے. لیکن ساری چیزوں کے پیچھے عمران خان کا کرمنل مائنڈ شامل ہے، عمران خان کی وہ کرمنل سوچ شامل ہے جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے اس ملک میں افراتفری پھیلانا، اس ملک میں لوگوں کو غلط راہ پہ لگانا. عمران خان طالبان پہ بات کر رہا تھا 2 دن پہلے، میں سن رہا تھا یہ کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے اور سب چیزیں ہو رہی ہیں. ان ساری چیزوں کا بنیادی جو بنیاد ڈالا وہ عمران خان نے خود نے بیٹھ کے ڈالا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب سانحہ APS ہوا تھا، سانحہ APS میں خیبر پختونخوا میں کس کی حکومت تھی؟ PTI کی حکومت تھی. دہشت گرد آئے، دہشت گردوں نے وہاں پہ معصوم بچوں کو نشانہ بنایا اور دہشت گرد نکل کر چلے گئے خیبر پختونخوا سے. تو PTI کی حکومت کیا کر رہی تھی؟ PTI کی وہاں پہ جو پولیس ان کی حکومت میں کیا کر رہی تھی؟ اس کے علاوہ ایک اور بڑا واقعہ ہوا تھا، مردان جیل، بنو جیل بریک ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو. کس کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں؟ PTI کی حکومت تھی. اور بنو جیل واقعہ کوئی چھوٹا نہیں تھا، یہ نہیں کہ کوئی بندہ آ کے خاموشی سے کوئی چابی سے تالا توڑ کے چلا گیا ہو. ڈبل کیبنوں میں جلوس میں دہشت گرد آئے، بنو جیل بریک کی اور وہاں سے دہشت گرد اپنے ساتھ لے کر چلے گئے. جلوس کی شکل میں آئے، ڈبل کیبنوں میں لے کر آئے وہ لوگ. تو اس وقت کس کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں؟ اس وقت بھی خیبر پختونخوا میں PTI کی عمران خان کی حکومت تھی. تو یہ سارے ان ساری واقعات کے بعد عمران خان کا کوئی حکومت کرنے کا کوئی جواز بنتا ہے؟ اتنی دینا دلیری سے آج تک پاکستان میں مجھے کوئی ایک واقعہ بتائیں جو ہوا ہو. لیکن عمران خان کو آپ کو ایک نااہل ترین شخص تھا، نااہل ترین، اس نے اپنے دوست یاد ڈالے، کسی کو چیف منسٹر بنایا جو اپنے اسکول میں ساتھ پڑھتا تھا، کسی کو کیا بنایا، اور سب سے اس کا مقصد کیا تھا کہ صرف مال بٹورنا. بس صرف اور صرف اس نے مال بٹورے، قوم کے نوجوان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. اپنے اداروں کے خلاف اس نے جو مہمیں چلایا اور آج دن تک چل رہی ہیں. اس کی سوشل میڈیا کی ٹیمیں ملک کے جتنے بھی اہم ادارے ہیں، وہ ادارے جو کہ آپ کے ہمارے حفاظت کے ضامن ہیں، جو آپ کے ہمارے سرحدوں کے ضامن ہیں، جو کہ آپ کے ہمارے لیے وہ مجاہدین جو ہمارے لیے روزانہ لڑ رہے ہیں، وہ ان دہشت گردوں سے لڑائی کر رہے ہیں، ان اداروں کے خلاف جو گھٹیا اور گھناؤنی مہم عمران خان چلا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی قانون کے دائرے میں رہ کر، کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی چیز میں نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ کرپشن میں عمران خان ملوث، اداروں کو متنازع بنانے میں عمران خان ملوث، سپریم کورٹ کو متنازع بنانے میں عمران خان ملوث، ہمارے الیکشن کمیشن کو متنازع بنانے میں عمران خان ملوث، ہمارے اہم قومی اداروں کو متنازع بنانے میں عمران خان ملوث. ہر اس غلط کام میں عمران خان ملوث ہے جس میں ماضی کی مثالیں موجود ہیں. اگر کسی نے اس طرح کی کوشش کی تو اس طرح قانون کس طریقے سے پیش آتا ہے، تو وہ قانون کی طرف سے پیش آئے. یہ جھوٹا مکار شخص ہے، جو شخص آج دن تک اپنی قوم کو یہ نہیں بتا سکتا کہ میرے 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں. وہ شخص صادق و امین کا سرٹیفکیٹ اس کو ہماری اعلیٰ عدالتیں دیتی ہیں، وہ کیسز بھی ان کے پینڈنگ ہے. مطلب کسی کی ذاتی زندگی میں کبھی بھی ایک لفظ بات کرنے کا نہ مجھے شوق ہے اور نہ ہی ہماری پارٹی کی بھی پالیسی ہے. لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ کسی ایسے شخص کو پاکستان میں صرف ایک شخص کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا ہے؟ ثاقب نثار صاحب نے صرف ایک شخص کو پورے پاکستان میں ملا ہے سرٹیفکیٹ، اور وہ ملا ہے عمران خان نیازی کو. تو اس نیازی صاحب جو اپنے بچے تک نہیں بتا سکتا کہ میرے بچے کتنے ہیں، اتنا جھوٹا اور مکار شخص ہے،
اس شخص کو آپ نے سرٹیفکیٹ دے کے آپ نے اپنے قانون کے منہ پہ تماچا مارا ہے. یہ جھوٹا شخص, یہ فراڈی شخص, یہ 2 نمبر شخص, اس کی پوری سیاست 2 نمبری سے بھری ہوئی ہے. اس شخص کو ہمارے ملک میں مسلط کیا گیا. میں سن رہا تھا پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کی, کل کسی نے مجھے بھیجی کلپس کہ کہہ رہے تھے کہ اگر بی بی زندہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا, یہ نہ ہوتا, وہ نہ ہوتا. میں کہتا ہوں اگر بی بی شہید زندہ ہوتی تو کسی کے باپ کی مجال نہیں تھی کہ عمران خان کو وزیر اعظم کو بناتا. اگر بی بی شہید زندہ ہوتی تو ملک میں اس طرح کے حالات نہیں ہوتے. بی بی شہید زندہ ہوتی تو ثاقب نثار کی ہمت نہیں ہوتی کہ کسی کو جو ہے وہ صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دے. اگر بی بی شہید زندہ ہوتی تو اس ملک میں معیشت کے حالات اتنے برے نہیں ہوتے. اگر بی بی شہید زندہ ہوتی تو جمہوریت کی جو ہے وہ ہر شخص جمہوریت کی بات کر رہا ہوتا. ظاہر ہے ہمیں پتا ہے کہ ہماری شہید لیڈر نے پاکستان کے لیے, جمہوریت کے لیے, عوام کے لیے, خواتین کے لیے, مزدور کے لیے, کسان کے لیے, ہر شعبے کے شخص کے لیے انہوں نے اپنی جدوجہد کی. انہوں نے ایک پروگرام دیا ہے, اس پہ پوری قوم چل رہی ہے اور اس میں ہم لوگ ہماری کوشش ہے کہ وہ پروگرام آگے چلتے رہیں. لیکن یہ جو شخص, اس نے کوئی ایک مجھے اسکیم بتا دیں. یہ سندھی لباس پہن کے کل جو پریس کانفرنس میں کچھ کر رہے تھے غیر سیاسی لوگ, جو کہ کاؤنسلر کی الیکشن ہار گئے اور ایم این اے بن گئے اور پھر وفاقی وزیر بھی بن گئے. بس جو شخص یہاں پہ کاؤنسلر نہیں بن سکتا تھا وہ لوگ وہ ایم این اے بھی بن گئے, وفاقی وزیر بھی بن گئے. وہ تو میں کہتا ہوں, اور جنہوں نے بنایا آج اس کو بیٹھ کے روزانہ ٹی وی پہ آپ گالیاں دے رہے ہو. جو آپ کے مائی باپ تھے جنہوں نے آپ کو بنایا ان کو آپ روزانہ ان کے لیے برا بھلا بول رہے ہو, جن کے آپ کے اوپر احسانات ہیں, جن کی وجہ سے آپ کا تھوڑا بہت ایک وہ تصور بنا, آپ کا تھوڑا بہت جو ہے آپ کا ایگزسٹنس بنا, جن کی وجہ سے آج آپ ان کو برا بھلا بول رہے ہو, ان کے لیے غلط باتیں کر رہے ہیں. تو یہ وہ شخص جو کاؤنسلر نہیں بن سکتے تھے, جن کی حیثیت سیاسی حیثیت 0/0, اور میں کسی کے اوپر نہیں جاتا کہ کسی کے پاس کیا ہے فیوچر کیا ہے, لیکن وہ شخص بیٹھ کے ہمیں یہ مثالیں دے رہے ہیں اور سندھ میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. مجھے بتائیں عمران خان کے 3.5 سالہ دور میں سندھ میں کوئی ایک اسکیم بتا دے جو عمران خان نے دی ہو, کوئی بنی ہو. ایک رات 3.5 سال میں عمران خان کو نہیں ملی کہ سندھ کی دھرتی میں آ کے کہیں پہ ایک رات رک جائے. پورے پاکستان بھر میں کوئی ایک پروگرام مجھے بتا دے جو عمران خان نے دیا ہو. کیا کیا؟ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا اس کے کبھی نام تبدیل کر دیے گئے, اس میں اسی کے پیسوں سے کبھی ایک اسکیم چلا رہے ہیں, اسی کے پیسوں سے کبھی وہ سستی روٹی چلا رہے ہیں, کبھی نان چلا رہے ہیں, کبھی کیا چلا رہے ہیں. صرف اور صرف وہ آپٹکس کے لیے ڈرامے بازی کی عمران خان نے, صرف آپٹکس کی ڈرامے بازی. یہ شخص نہ سیاست کے قابل ہے, یہ نہ ہی اچھا انسان ہے, نہ ہی اچھا مسلمان ہے, جو کہ یہ واحد شخص ہے جس کو اس کے ساتھی بولتے ہیں سر تھوڑا اسلامی ٹچ دے دو. مطلب اس کا مطلب کہ آپ کے اندر وہ چیز نہیں ہے. اگر مجھے ابھی کوئی شخص بولے سر آپ تھوڑا جو ہے وہ اس طرح نہیں اس طرح کر دو, اس کا مطلب کہ میرے پہ وہ چیز نہیں ہے, مجھے کوئی اور آگے سمجھا رہا ہے سر تھوڑا اسلامی ٹچ دے دو, اور پھر شروع ہو جاتا ہے ماشاءاللہ وہ کرنے کے لیے. یہ واحد شخص 24 گھنٹے ہاتھ میں تسبیح, اچھی بات تسبیح, اور 24 گھنٹے جھوٹ پہ جھوٹ, 24 گھنٹے جھوٹ پہ جھوٹ. صرف یہ آپٹکس دکھانے کے لیے اس کے اسکرپٹ رائٹرز ہیں جو شاید اسرائیل یا بھارت میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اسرائیل اور بھارت سے اس کو جو ہے وہ فیڈنگ دیتے ہیں کہ ابھی یہ کر رہے ہیں, ابھی اس ادارے کو کنٹروورشل بنانا ہے, ابھی یہ نیا ٹاپک شروع کر دینا ہے, پوری قوم کی پیچھے لگا دینا ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ سارے کام چھوڑ کے بس یہ کام شروع کر دے کہ جی عمران خان نے آج اس ٹاپک بات کی تو سارے ٹی وی اسکرین پہ اس پہ بحث شروع ہو جانی چاہیے. کبھی اس نے بولا کہ جی میں اسمبلیاں توڑ رہا ہوں. اس سے بڑا جھوٹا شخص کیا ہو سکتا ہے میں بتاؤ؟ کس نے منع کیا اس کو خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑنے کے لیے؟ کس نے منع کیا؟ کون سی مجبوری ہے ہمت ہے انسانیت؟ اگر کوئی انسان کی کوئی حیا شرم ہوتی ہے, کوئی زبان ہے, تو توڑو آج خیبر پختونخوا کی اسمبلی. تمہیں کس نے منع کیا کہ میں اب اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں. محمود خان نے اس کو بولا بھائی ہم قسمتی سے ہمیں یہ حکومتیں ملی ہیں, اور جنہوں نے حکومتیں دی آج کل تم ان کو ہی برا بھلا بول رہے ہو, تو یہ حکومت ٹائم اپنا پورا کرے گی. محمود خان خود اس کے کہنے پہ نہیں ہے, اس کے لیفٹ رائٹ والے جو ہیں وہ کہتے ہیں, جن کے ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے, بولے کس جاہل شخص کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو توڑے نا خیبر پختونخوا کی حکومت, میں چیلنج کرتا ہوں, توڑے نا خیبر پختونخوا کی حکومت. کہاں گئی تمہاری زبان؟ اور ایسے جھوٹے شخص کو ہم روزانہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اس کے انٹرویو کر رہے ہیں, جیسے نہ کوئی دین ہے نہ کوئی ایمان ہے, صرف جھوٹ سے بھری ہوئی پوری اس کی پالیٹکس ہے. تو یہ چند گزارشات تھی, میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے سامنے آئیں. شاہد صاحب کل آپ بھی تھے جب سے ہم نے غریب مداور تھے, وہاں پاکستان کی وزیر خارجہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنی تقریر میں ایک بات کی, وہ یہ کی کہ میں نہیں چاہتا لیکن اللہ نہ کرے کہ خاتون اول جو ہے
وہ جیل کے چکر کاٹتی ہوں اور جو ہے وہ یعنی اشارہ کیا انہوں نے عمران خان کی طرف کہ وہ جیل کے اندر ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان گرفتار ہو سکتا ہے، اگر وہ گرفتار ہو گیا تو کیا اسے اسی پنجاب کی حکومت ہتھکڑیاں لگائے گی جس کا وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہے، یا اسلام آباد کی حکومت ہتھکڑیاں لگائے گی؟ دیکھیں جی، کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے کہ عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. عمران خان کے سارے کیسز اوپن شٹ کیسز، جب الیکشن کمیشن کی ججمنٹس آ چکی ہیں کہ ایک شخص نے بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ بھی لی ہے، 7-8 فورن اکاؤنٹ اپنے جو انہوں نے وہ چھپائے ہیں، وہ بھی سامنے چیزیں آ چکی ہیں قوم کے، کسی اپنے اکاؤنٹس بھی چھپائے ہیں. یہ بھی قوم کے سامنے حقیقتیں آ چکی ہیں کہ اس نے گھڑی چوریاں کی ہیں. وہی توشہ خانہ پہ باقی لوگوں پہ نیب کے کیسز بن سکتے ہیں لیکن عمران خان پہ نہیں بن سکتا. انڈر ویلیو بھی اس نے کیے، جھوٹ بھی بولے اور بولا جی میں نے اسلام آباد میں کسی کو گھڑی بیچی. وہ اسلام آباد والے نے بول دیا جی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس چور کا، اس نے مجھے گھڑی بیچی ہی نہیں ہے، میری جعلی رسیدیں بیچ کے وہ چل رہا. ابھی ملک کا وزیر اعظم کا دکانوں کی جعلی رسیدیں بنا کر چلتا ہو، مطلب یہ آپ کوئی سوچ سکتا ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر دکانوں کی جعلی رسیدیں بنا کر وہ قوم کو بیوقوف بنا رہا ہو. اور دبئی میں ایک معزز شخص نے وہ گھڑی خریدی، اس نے کہا کہ جی میں نے تو اس لیے خریدی کہ اس میں خانہ کعبہ کی تصویر تھی. تو جس شخص میں یہ حیا شرم نہ ہو کہ خانہ کعبہ کی گھڑی بھی بیچ دے اور اسلام آباد کی دکانوں کی جعلی رسیدیں بنا کے، بس کسی نے دیکھ لیا سر یہ بورڈ لگا ہوا ہے باہر جنا سپر کی مارکیٹ میں، تو اس پہ جو ایک رسید بنا دی، ٹھپا لگا کے میں نے اس کو بیچ دی. مطلب یہ کوئی انسانیت ہے یار؟ یہ تو مطلب یہ چور نہیں، چیٹر جیسے نہیں کہتے چیٹر لوگ، یہ چیٹروں کا دماغ ہوتا ہے کہ یہ 2 نمبری قسم کی چیزیں کرتے ہیں. میں وہ لینگویج ہی یوز کرنا چاہتا، بٹ دس از دیئر مینٹلٹی. انفارچونیٹلی اس مینٹلٹی کو وہ ہمارے قوم پر وہ اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. اس سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے. یہ بتا دیں، اس کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ جو دھڑے اگر مل جاتے ہیں تو اس میں جو پیپلز پارٹی اس وقت کراچی کے اندر بلدیاتی انتخابات میں میئر لانے اور انتخابات جیتنے کے دعوے کر رہی ہے، تو کیا ٹف ٹائم دے سکیں گے اور ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں اچھی بات ہے، کوئی بھی جوڑ توڑ ہو، ہمیں کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم تم کے 2 دھڑے ملیں، 3 دھڑے ملیں، 4 ملیں، 5 ملیں، جتنے ملیں. پولیٹیکلی ہم ان کا الیکشنوں میں سب کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم لوگ ہر چیز کے لیے اچھی تیاری الحمدللہ. شریف محمد صاحب، الیکشن کمیشن نے جو ایڈمنسٹریٹر تعینات کیے وہ ہٹانے کا لیٹر لکھا ہے صدر حکومت کو. صدر حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے، ان کو ہٹائے گی یا نہیں ہٹائے گی؟ دیکھیے جو بھی الیکشن کمیشن کے ہمارے اوپر احکامات ہوں گے ہم اس کو عمل پیرا کرنے کے پابند ہیں قانونی طور پر. ہم وہ عمران خان نہیں ہے کہ ہم یہ کام الیکشن کمیشن نے مجھے کہا کہ یہ چیزیں دو تو میں دوں نہ دوں میری مرضی، وہ میری مرضی، میری گوگی میری مرضی، وہ میرا بنی گالا میری مرضی، میری ریگولائزیشن میری مرضی، وہ ساری چیزیں یہاں نہیں چلیں گی. الیکشن کمیشن نے کوئی بھی کام کیا ہے، حکم دیا ہے ہمیں، سندھ حکومت آئینی طور پر پابند ہے کہ ہر آئینی احکامات کو عمل پیرا کرے. عمران خان کے خلاف بڑی باتیں آپ لوگ کرتے ہو، لیکن عمران خان کو لانے اور مسلط کرنے والوں کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی. کیا